बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वली मुस्वी प्रोग्राम इवनिंग आवर में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज 11 फरवरी है, 27 जमादी सानी है और जुमेरात का रोज़ है। परवरदिगार की बारगाह में दुआ गो भी हूँ, पर उम्मीद भी हूँ कि पूरी दुनिया में आप जहाँ कहीं भी होंगे, सदक़े में मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम में खैर और आफियत से हो। नाज़रीन, आपको हमारे प्रोग्राम के फॉर्मेट का इल्म है। हमारे जो भी उम्मत मुस्लिमा के अंदर तेजी के साथ तब्दीलियाँ रूनुमा हो रही हैं, उनको आलमी हालात के तनाजुर में रख के देखा जाता है। उसके ऊपर तज्ज़िया और तहलील के लिए हमारे साथ ऑनलाइन गेस्ट मौजूद होते हैं और लाइव कॉल्स के जरिए से आपको प्रोग्राम का हिस्सा बनाते हैं। तो बाकायदा अपने मेहमान गिरामी का तारुफ करा दें। हमारे साथ मौजूद हैं हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आगा सैयद मीसम हमदानी साहब ईरान से, और हमें कुछ देर में ज्वाइन करेंगे एडवोकेट जनाब राशिद रिजवी साहब। आप प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे और आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करेंगे। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जज़ाकल्लाह। थोड़ी ही देर में हमें इंशाल्लाह एडवोकेट राशिद रिजवी साहब भी ज्वाइन कर लेंगे, तो उनसे भी गुफ्तगू रहेगी पाकिस्तान के हालात की तरफ। पाकिस्तान में जो है मिसिंग पर्सनस के हवाले से बहुत काम किया है। लाजवाल जो है वो कुर्बानियों भरी तहरीक है उनकी, बहुत ज़्यादा मेहनत उसमें की गई है, बहुत ज़्यादा कामयाबी भी है। अभी किस नहज के ऊपर मामला है, अभी जब आ जाते हैं तो ज़रा इंशाल्लाह उनके साथ भी बात हो जाएगी। मीज़ा हमदानी साहब थोड़ी सी इंटरनेशनल न्यूज़ की तरफ खबर डालेंगे। मौजू हमारा अमन, आलमी अमन को खतरा किससे है, इन तमाम चीज़ों को देखेंगे। उसमें कौन कौन से ममालिक हैं, कौन कौन सी तंजीमें हैं, कौन कौन से जो है वो अशखास हैं जो ये इन तमाम चीज़ों को जो उसके ऊपर काम कर रहे हैं। इन तमाम चीज़ों को देखते हैं। इनकलाब की 42वीं सालगिरह जो है उसका जश्न जारी व सारी है ईरान के अंदर। इस वक्त क्या मनाजिर है, क्या माहौल है, क्या हालात है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलि बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन। सबसे पहले आपका शुक्रिया, आपकी टीम का शुक्रिया कि आपने इस मौजू पर जो है बोलने का मौका दिया, और इसी तरह आपके नाज़रीन को भी हम सलाम अर्ज करते हैं। 1979 इनकलाब इस्लामी की कामयाबी का साल, तकरीबन आज से 40 बरस कबल, तकरीबन 42 बरस कबल जो है ईरान के अंदर इनकलाब जो है इमाम खुमैनी रिज़वानुल्लाह ताला अलैह की क़यादत में कामयाबी को पहुंचा। और अगर यूं कहा जाए कि ये हमारी इस सदी का, बल्कि गुज़िश्ता 1400 सालों के अंदर जो आइमा मासूमीन अलैहिमुस्सलाम के बाद इस ज़माने के अंदर जो बेहतरीन कामयाबी या इस्लाम की हकीकी कामयाबी अगर कहा जाए तो बईद नहीं है कि ईरान के अंदर इस इस्लामी निज़ाम को, इस्लामी इनक़लाब की कामयाबी। तो आपको मालूम है कि पिछले तकरीबन 1-2 सालों से तकरीबन ये जो कोरोना का मसला चल रहा है, कोविड-19 का, तो इसमें बहुत सी सरगर्मियां जो है वो मुअत्तल होकर रह गई हैं, महदूद हो गई हैं, कम हो गई हैं इस बीमारी की वजह से। पिछले साल भी कोई बाशकूर प्रोग्रामात इनकलाबी इस्लामी की सालगिरह के हवाले से मुनक़िद नहीं हो सके। इस साल भी अगरचे ये सिलसिला जारी रहा, लेकिन यहाँ पर जमहूरियत इस्लामी ईरान के अंदर बड़े पैमाने पर मोटरसाइकिल रैलियां हुई, गाड़ियों पे लोग जो है वो निकले। हम कुंभ के अंदर जो है खुद तकरीबन पूरा शहर जो है वो गाड़ियों से जो है वो भरा हुआ था, और तमाम फैमिलीज में लोग अपनी अपनी गाड़ियों के अंदर जो है मुख्तलिफ हरम हज़रत मासूमा सलामुल्लाह अलैहा से उन्होंने जमकरान की तरफ जो है वो इनकलाब की सालगिरह के हवाले से मार्च किया। रास्ते में लोग जो है मिठाइयाँ बांट रहे थे, बच्चों को टॉफियाँ दे रहे थे, और एक जश्न का समा था, खसूसन जब ये मौका इस साल जो है वो हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की विलादत बसादत के हवाले से उसकी मुनासबत के साथ था। तो ये जश्न जो है इसकी सरगर्मियाँ जो है दोबाला हो गई, और चांद बराबर इस साल जो है उस जश्न को मनाया गया। बाकी शहरों के अंदर भी इसी तरह, तकरीबन इस्फहान के अंदर तो बहुत बड़ी जो है वो मोटर कार जो है रैली थी, और लोग जो है वो निकले
ایک اور ان کے مراسم ہیں انقلاب اسلامی کے حوالے سے، اور وہ بہت با-ارزش جس کو کہا جائے، قیمتی، اور جس کے اندر جو ہے وہ بہت انقلابی اقدار کا خیال رکھا جاتا ہے. وہ یہ ہے کہ ہر سال تقریباً ایرانی تاریخ جو ہے وہ 22 بہمن کی تاریخ ہے، تو اس 22 بہمن کی رات کو، یعنی شب 22 بہمن کو رات 9 بجے یہ اپنے گھروں کی چھتوں پر، گھروں کی جو ہے گھروں سے باہر اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہیں، اور عوامی سطح پر یہ پروگرام ہوتے ہیں، اور تقریباً ہر سال یوں ہی ہوتا ہے، تکرار ہوتا ہے. اس سال بھی اسی طرح اپنے پورے جوش اور ولولے کے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچے گھروں سے جو ہے وہ اپنی کھڑکیوں کے دروازے کھول کے اپارٹمنٹس کے اندر، اپنے گھروں کے اندر چھتوں پر کھڑے ہو کے ایک بڑا جو ہے وہ مانوی سا فضا، اور بڑا ایک مانوی سا جو ہے وہ آپ اس کو کہہ لیں کہ ایک ماحول بن جاتا ہے کہ جب اللہ اکبر کے نعرے لگا کر وہ خدا کی بارگاہ میں شکر ادا کرتے ہیں اس انقلاب اسلامی کی کامیابی کا، اور اس کو ایک دم پورے ملک میں ہوتا ہے، یعنی ایک ساتھ یہ عمل جو ہے پورے ملک میں تکرار ہوتا ہے. جی، پورے ایران کے اندر ایک ساتھ جو ہے رات کو 9 بجے یہ ہوتا ہے. سرکاری ٹی وی کے اوپر بھی تقریباً اسی طرح باقی جو سرکاری ادارے ہیں ان میں بھی ہوتا ہے، لیکن عوام کے اندر زیادہ پرجوش ہوتا ہے، اور جو خود ہم دیکھتے ہیں کہ واقعاً کس طرح لوگ، چھوٹے چھوٹے بچے، اور اپنی آئندہ کی نسلوں کو پیغام جاتا ہے کہ آپ دیکھیں کہ اس مناسبت کو یاد رکھنا اور اس انقلاب کی یادوں کو تازہ رکھنا جو ہے یہ ایک خاص اہمیت کا عامل ہے، اور بہت خوبصورت ایک پروگرام ہوتا ہے، اور اس کی بہت انسان کو لذت بخش ہے، یعنی اس وقت جب خدا کے ساتھ اپنے اس رابطے کو استوار کرتے ہیں. صحیح. تھوڑی سی گفتگو کو اور آگے بڑھاتے ہیں، اور انقلاب اسلامی کے دنیا بھر میں کیا اثرات آپ دیکھتے ہیں جو اتنی پرشکو کامیابی تھی، جس کو انفجار نور کا نام دیا، اسی مطلب ایک نورانی، ایک ایسا دھماکہ تھا جس کی جو فشانی ہوئی، جس سے پوری دنیا کے اندر اس کی کرنیں پہنچی. اس میں مذہبی اور سیاسی حوالے سے، اخلاقی حوالے سے، مختلف حوالوں سے اس کے اوپر ہم بات کریں گے آپ کے ساتھ. اس کے اثرات کتنی جہتوں میں اور کیا کیا دیکھتے ہیں؟ جی، اگر ہم انقلاب اسلامی کے اثرات کے حوالے سے بات کرنا چاہیں تو بہت مفصل موضوع ہو جائے گا. کئی مختصر انداز میں اگر اس کو کہیں تو آپ دیکھیں کہ ایک پوری دنیا کے اندر جو الہادی تحریک چل رہی تھی، اب وہ الہادی تحریک الہادی قوتوں کی طرف سے ہوں یا بعض دین کے نام پر سیکولر قوتیں، سیکولر طاقتیں اور مادی قوتیں جو ہیں، جو ائمہ کے دور میں بھی رہیں اور انبیاء کے دور میں بھی رہیں، یہ ہمیشہ سے جو جنگ چلی، وہ اقبال نے بھی کہا نا کہ رزم ہے ہمیشہ سے حسینیت کے اندر اور یزیدیت کے اندر. تو یہ جو ہمیشہ سے جنگ رہی الہی فوج کے اندر، آپ کہہ لیں الہی قوتوں کے اندر اور شیطانی قوتوں کے اندر، یہ اپنے عروج کو پہنچ چکی تھی. آپ دیکھیں کہ پوری دنیا کے اوپر حاکمیت الہادی قوتوں کی تھی. کوئی تصور نہیں کرتا تھا کہ اگر اس کو اس زندگی گزارنی ہے اس دنیا کے اندر، تو یا اس کو مشرقی سوشلسٹ بلاک کا حصہ بننا پڑے گا، یا اس کو مغربی آپ اس کو کہہ لیں کہ جو مادی گری اور الہادی گری ہے اس کا حصہ بننا پڑے گا. لیکن یہاں پر انقلاب اسلامی جب رونما ہوا 1979 کے اندر، تو اس تحریک امام خمینی نے در حقیقت پوری دنیا کے اوپر، اس آفاق کے اوپر ایک نئی جو ہے ایک نئے نظریے کو کھولا، ایک نئی کرن، اور ایک آپ اس کو کہہ لیں کہ ایک نیا افق جو ہے اس کو متعارف کروایا انسانوں کے لیے، اور وہی افق الہی تھا. یعنی در حقیقت اس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ وہی تسلسل تھا ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات کا، ان کی کوششوں کا، ان کی زحمات کا، اور انبیاء کرام کا، کہ جن کو خداوند تبارک و تعالی نے انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا. تو در حقیقت انقلاب اسلامی کا اہم ترین اثر جو ہے پوری بنی نوع انسان کے لیے وہ یہ تھا کہ ان کو دوبارہ الحاد سے نکال کر، اس مادی گری سے نکال کر، اس شیطانی قوتوں سے نکال کر خدا کی طرف پلٹانا، خدا کے نظام کی طرف دعوت دینا.
اپنی زندگی کو خدائی تعلیمات ائمہ معصومین علیہ السلام کے بیان کردہ راستے اور انبیاء کرام نے جو انسان کی ہدایت کے لیے جو نسخے دیے ہیں، خداوند تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن کا نسخہ جو ہے وہ انسانوں کے لیے بھیجا، درحقیقت اس کی طرف دعوت تھی اور احیاء تھا دوبارہ ایک تفکر اسلامی کا، کہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ تقریباً 1400 سالہ تاریخ جو اسلام کی تھی اس کے اندر مجدد ہوا، یہ دینی ایک تحریک مجدد ہوئی، دوبارہ تجدید کے ساتھ، دوبارہ احیاء کے ساتھ سامنے آئی، اور لوگوں کو دوبارہ اس دین کی طرف بلایا گیا کہ تم آؤ پلٹو اس دین کی طرف، اس دین کی محور پر، اس دین کی. اور یہی وجہ کہ آپ دیکھیں کہ یہ انقلاب اسلامی اپنی ان دشمن کی تمام تر کوششوں کے باوجود، دشمن کی تمام تر جو ہے وہ آپ اس کو کہہ لیں کہ اسٹرگل کے باوجود اپنی بارڈر سے باہر نکلا، اپنی اس ہم کہہ لیں کہ حتیٰ اس وہ جو مذہبی ایک بارڈر لائن ہے ان سے بھی باہر نکلا، اور پوری دنیا کو، مسلمانوں کو، انسانوں کو اس نے اپنی طرف متوجہ کیا. ہمارے خود آپ پاکستان کے اندر دیکھیں کہ یوں نہیں ہے کہ انقلاب اسلامی صرف کوئی شیعہ انقلاب تھا یا کوئی نہیں، آج بھی بڑا طبقہ اہل سنت کا کہ جو ان مسائل سے آگاہ ہیں اور جو انقلاب کا نعرہ لگاتے ہیں، انقلاب اسلامی کی بات کرتے ہیں، ان کے لیے امام خمینی آئیڈیل شخصیت کے طور پر ہے. ان کے لیے انقلاب اسلامی ایران ایک آئیڈیل نظام کے طور پر ان کے سامنے موجود ہے، اور آج بھی وہ اس کی جو ہے وہ پیروی کرتے ہیں، اس کو مطالعہ کرنے کو جو ہے وہ اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں. بالکل صحیح، بالکل صحیح. تھوڑا اور مختلف جہتوں کے ساتھ اس پر بات کریں گے. تھوڑا سا پاکستان کی طرف ہم دیکھتے ہیں اور پاکستان کی طرف جاتے ہیں. پاکستان میں اس وقت ملت جعفریہ پر بلا دریغ جو ہے وہ کیسز بنائے جا رہے ہیں، مطلب مختلف الزامات کے تحت، یعنی کہ بلاسفیمی کے جو کیسز ہیں وہ روز بروز جو ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ وجوہات کیا ہے اس کی؟ جی، اس کی بالکل یہی وجہ ہے جو ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ یہ وہ حرکت جو امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ نے کی، ایک تحریک جو آگے چلائی، تو یہ حرکت ان الہادی قوتوں کے مقابلے میں ایک الہی تحریک تھی، اور ان الہادی قوتوں سے روک کر پھر دوبارہ اس معاشرے کو خدا کی طرف پلٹانے کی تحریک تھی. اب ظاہر ہے اس کے مقابلے میں جتنی شیطانی قوتیں ہیں، جتنی الہاتی قوتیں ہیں، جتنی مادی قوتیں ہیں، ان کو تو یہ گوارا نہیں ہے. وہ تو انہوں نے اپنی زندگیاں اسی راستے میں خرچ کی. اس شیطان نے تو وعدہ یہ کیا کہ میں انسانوں کو بھٹکاؤں گا، اپنے راستے سے ہٹاؤں گا. پاکستان کے اندر آج کل جو خصوصاً زیادہ ہو گیا ملت تشیع کے حوالے سے، آپ چاہے یہ مسنگ پرسنز کے معاملات ہوں، اگرچہ صرف شیعہ مسلمانوں کے ساتھ جو ہے وہ مختص نہیں ہے، بلکہ ایک بڑا طبقہ دوسرے جو ہے وہ افراد بھی ہیں اسی طرح مسنگ پرسنز کے حوالے سے. تو اس کی بھی روٹس اگر آپ دیکھیں تو اس کی بھی روٹس اسی تفکر کے اندر ہیں. آج کل خصوصاً اس تفکر شیطانی کا آپ جو کہہ دیں کہ قرآن میں بھی خدا نے ارشاد فرمایا ائمۃ الکفر کے حوالے سے، یہ جو ائمۃ الکفر ہیں یا اس تفکر شیطانی کے جو امام ہیں یا اس کے جو پیشوا ہیں، وہ خصوصاً سعودی عرب کی آپ مثال لے لیں، اور جو اس قسم کے ان کے جو آپ کہہ لیں کہ جن کے نوکر ہیں، خوب ان کی پوری قوت، ان کی جو ہے پوری تلاش، ان کی پوری کوشش یہ ہے کہ وہ دوبارہ اس تحریک کو روک سکیں. اب اس تحریک کو روکنے کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ وہ لوگوں کو جو ہے وہ تنگ کریں، ان کو اس راستے سے دور کریں. دوسرا طریقہ اس کا یہ ہے کہ وہ اصل نظریاتی طور پر اس فکر امام خمینی اور جو فکر انقلاب اسلامی ہے اس نظریات کو ختم کرنے کی کوشش کریں. میرے خیال کے اندر آج کل جو کچھ خصوصاً ملت تشیع کے ساتھ ہو رہا ہے پاکستان کے اندر، خصوصاً یہ لاپتہ افراد والا جو مسئلہ ہے اور مسنگ پرسن والا جو مسئلہ ہے، میں اس کو خطرہ سمجھتا ہوں تشیع کے لیے. میں اس کو اس نظریات کے لیے خطرہ سمجھتا ہوں. یعنی اسٹرگل ہے یہ ایک طبقے کی
کہ وہ چاہتی ہے کہ معاشرے کے اندر اصل ان انقلابی تفکرات اور انقلابی نظریات کی کوئی گنجائش ہی نہ ہو. لوگ جو ہے وہ اپنے سیکولر سٹائل سے زندگی گزاریں, لوگ اس طرح سوچیں جس طرح ہم چاہتے ہیں. اسی لیے انہوں نے آپ دیکھیں کہ ایک سلسلہ چلا شہادتوں کا, انہوں نے ہر اس شخص کو, ہر اس فرد کو کہ جو ان کی نگاہ میں کوئی مؤثر واقعہ ہو سکتا تھا, انہوں نے اس کو راستے سے ہٹایا. شہید کیا. اس کو راستے سے ہٹانے کے بعد اب انہوں نے نوجوانوں کے خلاف یہ جو کریک ڈاؤن شروع کیا تھا, حقیقت یہ ان نظریاتی نوجوانوں کو ٹارگٹ کرنے جا رہے ہیں کہ جن کے ذریعے یہ نظریات اگلی نسلوں تک, عوام تک پہنچ سکتے ہیں. تو در حقیقت یہ نظریاتی جنگ ہے. اور میری ذاتی جو میری جو ہے رائے ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر ہماری داخلی قوتوں سے زیادہ باہر کی قوتیں انوالو ہیں. ہماری آپ دیکھیں کہ ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیاں ہیں, وہ اپنی کوشش کرتے ہیں. انہوں نے دہشت گردوں کے خلاف جنگ کی, جی انہوں نے ایک اپنی سیکنڈ. قربانیاں پیش کی, انہوں نے جو ہے وہ سٹرگل کی بالآخر دہشت گردوں کو علاقے صاف کرنے کے لیے. لیکن کچھ کالی بیڑے ایسی ضرور موجود ہیں کہ جن کی بالآخر جو ہے وہ ان بیرونی آقاؤں کے لیے, آپ دیکھیں کہ بالآخر وہ لوگ کہ جو جا کر سعودی عرب میں بیٹھتے ہیں اور وہاں پر جو جا کے وہ محمد بن سلمان اور ان جیسے افراد کی فوجی مشن کو کہتے ہیں کہ ہم آگے بڑھائیں گے, تو بالآخر ان کی تاثیر ہے ان کی ہمارے ملک کے اندر. یعنی ایک مائنڈ سیٹ ضیاء کے زمانے سے چلا آ رہا ہے. صاف صاف بات اگر کی جائے تو اس کو یوں کہا جائے گا. جی بالکل اسی طرح ضیاء کے زمانے سے شروع ہوا ہے. اور یہ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ صرف مختص نہیں ہے کچھ جنرلوں کے اندر یا کچھ فوجی اسٹیبلشمنٹ ہے, نہیں. اس کے اندر فوجی اسٹیبلشمنٹ کے بھی لوگ, بعض لوگ ہوں گے. اب سب کو ہم متہم نہیں کرتے, ہم یہ نہیں کہتے کہ سب اسی طرح ہے, نہیں. ایک حتمن کالی بھیڑوں کا ٹولہ ایسا اس کے اندر موجود ہوگا, سیاستدانوں کے اندر ایسا ٹولہ موجود ہوگا, اسی طرح بیوروکریسی کے اندر یہ ٹولہ موجود ہوگا. اسی طرح کچھ اور جگہوں پر ایسے تکفیری فکر والے, تکفیری مائنڈ سیٹ کے لوگ جو ہے وہ موجود ہوں گے کہ جو اس غیر قانونی کام کو انجام دیتے ہیں. یہاں پر میں صرف آپ کی توجہ اس طرف کروانا چاہوں گا کہ سب سے پہلے ہمیں اس کب کو, یعنی اس کبھی عمل کو جو ہے معاشرے کے اندر متعارف کروانے کی ضرورت. دیکھیں یہ ایسا غیر قانونی کام ہے مسنگ پرسنز کے حوالے سے کہ جس کو نہ ہیومن رائٹس مانتی ہے, جس کو نہ بین الاقوامی قوانین مانتے ہیں, جس کو نہ ہمارے قوانین مانتے ہیں. ہمارے وزیر اعظم سے لے کر چیف جسٹس تک, عدالتوں تک, ہر شخص نے, ہر ادارے نے اس کی مذمت کی ہے اور سخت الفاظ میں مذمت کی ہے. لیکن بھارت سوال یہ باقی اپنی جگہ پہ رہتا ہے کہ آپ زبانی جمع خرچ کرتے ہیں, زبانی مذمتیں کرتے ہیں, لیکن اس پر عملی اقدام کیوں نہیں کرتے؟ عملی کام نہیں ہوتا. صحیح. صحیح. اس وقت ہمارے ساتھ راشد رضوی صاحب بھی, ایڈوکیٹ جناب راشد رضوی صاحب بھی شامل ہیں. السلام علیکم راشد صاحب. جی وعلیکم السلام. راشد صاحب اس وقت ہماری بات اتفاق سے اسی کے اوپر ہو رہی ہے جو بلا دریغ ملت جعفریہ کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اور بلاسفمی کے کیسز فائل کیے جا رہے ہیں. اور یہ ہماری اعداد شمارات نہیں بلکہ جو بالکل باہر کی نیوز ایجنسیز ہیں وہ اس کو رپورٹ کر رہی ہیں کہ اس میں اور لوگوں پر بھی بنے ہیں, مگر ملت جعفریہ کو باقاعدہ جو ہے وہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. اس حوالے سے ہماری آغا بیسم حمدانی کے ساتھ بھی گفتگو رہی. ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ ایک کالی بھیڑوں کا ٹولہ ہے جو کہ ہر ادارے کے اندر, تمام ہی اداروں کے اندر ہے, جو کہ ایک ضیاء الحق والی فگر ہے, اس کو تقویت دیتا ہے. آپ کیا کہیں گے اس کے پیچھے کون ہے, کیوں ہو رہا ہے یہ؟ جو ہے تاریخ کا سال گزرا ہے پاکستان کے جعفریہ سلسلے میں, اور اس سلسلے میں کے بھی غریب مقدمات جو ہے نہیں ہے, جو رپورٹ جاری کری ہے اس کے اندر اس میں 200 کے قریب فہمی کا مقدمات پاکستان میں قائم کیے گئے ہیں. ان 200 مقدمات میں 70% مقدمات جو ہے دشیوں کے اوپر بلاس فہمی کے بنائے گئے ہیں, اور 5% جو ہے وہ اہل سنت پر 30% احمدیوں کے اوپر بنائے گئے, اور 3.5% جو ہے
सिरों के ऊपर और 1.5% जो है हिंदुओं के ऊपर बनाया जाए। इसका मतलब ये कि 2030 का जो साल है वो क्लास में क्लास रखी के हम से मिलत जाफरियत की शदीद मुजालिम से भरा हुआ साल था, इसमें बहुत भी गुजरा है और फिर चैलों भी गुजरा और भी सभी के मुकदमा किए गए और ये हम नहीं किए हैं, हम तय के बाद ऐसे करके पेश कर रहे हैं, पेश कर रहे हैं। ये इंटरनेशनल जो है उसने जो है और न सिर्फ ये बल्कि सारे मुल्क जो पाकिस्तान में इलाके हैं उन्होंने किया है इसको और शिया लफ्ज इस्तेमाल करने के शिया कम्युनिटी का निशान सामने होते हैं सर्कुलर सही न सिर्फ ये बल्कि ये जो कौंसल है पाकिस्तान कौंसल उन्होंने भी जो है के पैटर्न्स निकाले और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को भेजे कि शिया कम्युनिटी को ब्लास्फेमी का निशाना बनाया जाए। पाकिस्तान कौंसल अगर कह रहा है चाहे पाकिस्तान अगर पाकिस्तान के अंदर कह रहा है और इंटरनेशनल डाटा अगर कह रहा है कि पाकिस्तान के अंदर शियों को ब्लास्फेमी का खुसूसी तौर पर टारगेट और निशाना बनाया जाए तो फिर अब ये ढकी छुपी बात नहीं है। देखिए इससे सबसे बड़ा जो नुकसान होगा पाकिस्तान को नुकसान होता है क्योंकि पाकिस्तान जो है उसकी साख को और इसके अंदर जिम्मेदार किसी कम्युनिटी के साथ जाते हैं इस वक्त जो है सबको पता है और जो ज़रूरत के जमाने से जो है सलाहियत कर रही थी पाकिस्तान के अंदर है वो इलाके के अंदर घुस गई है और वो इलाके यूज कर रही है अपने यूज कर रही है ऐसी के अंदर जो सब है उनके ऊपर है कि अपने इलाके के अंदर ऐसी काली भेड़ों को निकालना का सबब बनते हैं चाहे वो चाहे सबको चाहिए कि जो है और सबसे अहम बात तो ये है इतना से इसकी नहीं करनी चाहिए 50 लोग थाने को घेरने के बाद उसके बाद दी जाती है 98 दी जाती है चाहिए कि इसका जो तरीके कानूनी हैसियत से क्योंकि आप एडवोकेट भी, कानूनी हैसियत से क्या होना चाहिए, कानून क्या कहता है? हैसियत से तो सबसे अहम चीज इसका जो तरीके का है शफाफ बनाने की जरूरत है। ऐसा नहीं कि कोई ये सारी इंस्पेक्टर ऐसे जो है उसके पास इख्तियार उसको FIR किसी से भी दुश्मनी की सूरत में माजी के अंदर ये देखें जैसे शिया कम्युनिटी की बंदा कम्युनिटीज के ऊपर भी इसके बीवी का वाकया है सामने है और शहबाज भट्टी जो है जो एक अकलियत कम्युनिटी से ताल्लुक था वफाक के मिनिस्टर थे उनको मार दिया गया ट्रांसफर का सलमान तासिर के साथ सिक्योरिटी होती थी उन्हें मार दिया गया इस ब्लास्फेमी की दुश्मनी में। देखें जब किसी को ब्लास्फेमी का चार्ज तो वो आवाम की नजर में मुझे बन जाता है। अभी अदलिया का फैसला खुद जो है उसे सजा दे देती है तो ये इतना खतरनाक चार्ज है जो कि इतना आसान तरीके से जो है नहीं करना चाहिए। इसमें चाहिए कि पार्लियामेंट से जो है इसकी कानूनसाजी होनी चाहिए वाज़ेह जरिए से कि भाई ये जो जब भी कोई FIR करे तो पहले अदलिया से इजाजत ली जाए और अदलिया जो है FIR जिस तरीके से नहीं कर रही अब देखिए अदलिया खुद भी कुछ नहीं कर सकती। वजह ये है कानूनी लिहाज से क्योंकि जब तक के उसका तब्दील नहीं होगा उस वक्त तक जो है अदलिया खुद से तो पावर यूज करके नोटिस नहीं कह सकती कानून को ठीक है थोड़ी सी तरवीब करेगी तो उस सूरत के अंदर जो है अदलिया भी जो है इसके ऊपर बंदा करेगी तो इसके कानून को ठीक है राशिद
راشد صاحب آپ کی آواز جو ہے وہ تھرو نہیں ہو رہی، میں جب تک بیسم ہمدانی صاحب سے بات کر لیتا ہوں، آپ دوبارہ سے ٹرائی کر لیں۔ بیسم ہمدانی صاحب، راشد رضوی صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت آسانی کے ساتھ جو ہے وہ اس کے کیسز جو ہیں وہ درج کیے جا رہے ہیں، حالانکہ قانونی طور سے ایسا نہیں ہونا چاہیے، اس کے اوپر تحقیق ہونی چاہیے، پاکستان کی کا نام پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ ایک امیج خراب ہوتا ہے۔ اس حوالے سے ہماری جو مذہبی سیاسی تنظیمیں ہیں ان کا اس وقت کیا رول ہے؟ کیونکہ اگر اس وقت آواز نہ اٹھائی تو یہ معاملہ اور زور پکڑتا جائے گا۔ جی اسی طرح ہے، میں اچھی طریقے سے آواز تو نہیں سن سکا ان کی کہ وہ کیا فرما رہے تھے، لیکن آپ دیکھیں کہ جس طرف اشارہ کر رہے تھے وہ یہی ہے کہ سب سے پہلے تو اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ انتہائی غیر قانونی کام ہے، اور میں نے جس طرح لفظ استعمال کیا کہ کبھی کام ہے، کبھی ہوتا ہے یعنی جس طرح گناہ جو ہے وہ کبھی ہیں، جس طرح معاشرے کے اندر فرض کر لیں کہ چوری بڑھ جائے، فرض کر لیں کہ معاشرے کے اندر جو ہے وہ قتل و غارت بڑھ جائے، فرض کر لیں کہ فحشاء عام ہو جائے، زنا عام ہو جائے، یہ اسی طرح ایک ایسے معاشرے کے اندر کہ جو آئین کے تحت زندگی گزار رہا ہے اس کے اندر اس طرح بے گناہ لوگوں کو غائب کر دینا، ان کو جبری طور پر جو ہے وہ قید میں رکھنا، ان کو مسنگ کر دینا جو ہے، یہ اسی طرح کبھی فعل ہے، یعنی اس کی قبح کو، اس کی قبح کو اور اس کی قباحت کو جو ہے وہ معاشرے کے اندر اجاگر کرنے کی ضرورت ہے، کہ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ کتنا جو ہے وہ گھٹیا اقدام ہے۔ آپ دیکھیں، میں نے کہا کہ بے گناہ نوجوانوں کو، تو ظاہر ہے اگر آپ کے پاس کسی کے خلاف کوئی ایویڈنس نہیں ہے، اگر آپ کے پاس کسی کے خلاف کوئی محکمہ پسند جو ہے، آپ کے پاس کوئی شواہد نہیں ہے، شہادت نہیں ہے، تو تبھی آپ اس کو جو ہے وہ مسنگ کرتے ہیں نا۔ اگر آپ کے پاس کوئی ایویڈنس ہے، کوئی خدا نخواستہ مجرم ہے یا کسی نے قانون کی خلاف ورزی کی ہے، تو اس کے لیے عدالت نظام موجود ہے، اس کے لیے قانونی نظام موجود ہے۔ آپ کے اس ایک اقدام سے جو لوگ یہ اس قسم کے کام کرتے ہیں، ان کے اس کام سے ایک تو معاشرے کے اندر بے چینی پیدا ہوتی ہے، معاشرے کا سکون تباہ ہوتا ہے، لیکن پھر ان افراد جو جن لوگوں کے خلاف یہ کام کیا جا رہا ہے، ان کی شہری حقوق کی نفی ہے، یہ ان کے شہری حقوق، ریاست ضامن ہے ان کے شہری حقوق کے مقابلے میں۔ ایک شہری کا اپنے معاشرے کے اندر آزادی کے ساتھ زندگی گزارنا، یہ اس کا شہری حق ہے، اس کا فنڈامنٹل رائٹ ہے، یہ اس رائٹ سے آپ کیسے اس کو محروم کر سکتے ہیں؟ اب جہاں تک بات ہے کہ اس کے لیے معاشرے کے اندر مختلف پارٹیز ہیں، سیاسی پارٹی ہیں، تنظیمیں ہیں، مختلف جو ہے وہ دینی سیاسی جماعتیں، اگر یہ سارے اپنا رول صحیح طریقے سے انجام دے تو یہ نوبت یہاں تک نہ پہنچے۔ اصل تو شکایت آپ کہہ لیں کہ سب سے پہلے تو انہی کے خلاف ہونی چاہیے کہ بھائی آپ نے اتنی پارٹیاں بنا دی ہیں، آپ ہمارے گلی محلوں کی جو ہے وہ تعداد کم ہے کہ جتنی پارٹیاں ہیں ہمارے معاشرے کے اندر، تو یہ آپ نے کس درد کی دوا ہے، یہ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ مثلا ان کا بالکل بہت اچھی بات آپ کر رہے ہیں، اپنے منافع، اپنے مفادات کی خاطر اگر یہ سب اپنے کام دیکھیں، ہمارے پاس ہم خصوصاً مکتب تشیع کے حوالے سے ہمارے پاس روایات کے اندر ایسی روایات موجود ہیں کہ جہاں پر لعنت کی گئی ظالمین پر، خدا نے لعنت کی نا، قرآن کے اندر صریح موجود ہے، روایات کے اندر موجود ہے، اللہم لعن الظالمین، وہاں پر آپ دیکھیں ہماری روایات کے اندر اس کے ساتھ ساتھ ان پر بھی لعنت کی گئی کہ جو اس ظلم پر خاموش رہیں اور اس ظالمین کا ساتھ دیں۔ آپ دیکھیں اگر کسی کی سپورٹ سے اس کی سپورٹ اس چیز کا باعث بنے کہ یہ ظلم جو ہے وہ آگے چلتا رہے تو وہ خود شامل ہے اس ظلم کے اندر۔ بالکل ہمارے جو خاموش ہے دی جاتی ہے، میں خاموشی اسے کاندھا دے رہی ہے۔ اپنی بات مکمل کر کے کہ ہمارے یہاں مثال دی جاتی ہے علی ابن یقطین کی اور اس قسم کی جو ہے وہ ائمہ اہل بیت کی، اصحاب کی، کہ وہ کس طرح ظالم نظاموں کے ساتھ ان کی جو ہے وہ مشارکت جاری رہی۔ تو اس میں صرف ہم ایک پہلو دیکھتے ہیں کہ مشارکت، اس کا دوسرا پہلو نہیں دیکھتے۔ میں صرف اشارہ کروں گا کہ ایک دفعہ
علی ابن یقین اپنے امام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں تو امام ان سے ملنے سے انکار کر دیتے ہیں، حالانکہ ان کے حکم پر وہ جو ہے اس نظام کے ساتھ موجود ہے، ملنے سے انکار کر دیتے ہیں۔ جب معلوم ہوتا ہے کہ بھارت کی کیا وجہ ہے، کیوں امام ناراض ہے مجھ سے، کیوں ملنے کو تیار نہیں، تو امام نے کہا کہ میرا ایک مومن تھا، تم نے اس کا کام جو ہے انجام نہیں دیا، ایک مومن کی توجہ نہیں تم نے کی اس کی کام کی طرف۔ تو وہ گئے اور اس مومن کو کہا کہ میری گال کے اوپر، میرے چہرے کے اوپر پاؤں رکھو اپنا، تاکہ اس نشان کے ساتھ میں امام کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور میں ان کو یقین دہانی کرا سکوں کہ میں کس طرح مومنین کی خدمت۔ اگر تو ہم اس سیرت پہ چلیں، اگر اس حد تک ڈیووٹیڈ ہوں ہم، اگر اس حد تک ہم قومی مسائل کو سامنے رکھیں، پھر تو کوئی شکل صورت بنتی ہے۔ لیکن اگر ہماری وجہ سے ان ظالمین کو تقویت حاصل ہو، ہماری وجہ سے وہ اپنے کام کو اچھے انداز سے آگے چلا سکیں، تو کل ہم بھی اس کے ساتھ جواب دیں، اور یاد اگر ہو نہ خدا کی بارگاہ میں حتمن جواب دینا پڑے گا۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ راشد رضوی صاحب آپ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، آواز آ رہی ہے ہماری آپ کو؟ اچھا راشد رضوی صاحب، بات کٹ گئی تھی، آپ اپنی بات کو مکمل کریں۔ جو آپ بتا رہے تھے کہ ایک حتمن جو ہے وہ ایک ہر ادارے کے اندر جو ہے وہ اس طرح کی جو ہے وہ ایک فکر موجود ہے، جس کی وجہ سے اب ایک نیا حربہ دشمن کا یہ ہے کہ جھوٹے مقدمات بنا کے جو وہ حملہ آور ہے۔ ایک کالر کو بھی میں شامل کر لوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی جی احمد صاحب بسم اللہ جی۔ بہت اچھی مثال دی کہ اگر کسی کو سلام یا محمد کے ساتھ تو وہ گیا اور اس میں آج کسی کا جرم پکڑا جائے تو وہ جب عدالت میں لے کے جاتا ہے چور کو، بےمان کو، تو اس کو تو قتل کروا دیا جاتا ہے۔ آپ کے سامنے معاملات گزر رہے ہیں، اور یہ سب سے زیادہ امن کا خطرہ ہمارے ملزموں سے ہے، اور وہ سب سے آگے میں جہاں سے جو انہوں نے کہا ایمانداری جو بےمانی پارٹیاں بنا لیتے ہیں سارا کچھ، اور پھر وہ اپنی مرضی کے کام کرتے ہیں، اور دنیا کا دیکھیں کیا تو میں جہاں سے بلانگ کرتا ہوں، میں اس ملک کی بات کروں گا، ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں، انہوں نے قرآن کریم کی جو تصدیق تھی اس پر عمل شروع کر دیا، ہم ابھی تک لائن میں لگے ہوئے ہیں، اور قرآن کریم کا جو حکم ملا ہمیں یہ اللہ اور اللہ کے رسول نے پریکٹیکلی کر کے دکھایا، ہم تو اس طرف ذرا بھی نہیں سوچتے۔ 56 ممالک ہیں، تو ایک بھی ملک کے جو ہے چلتا ہے تو یہ کرتے ہیں بڑی طاقتوں سے کہ ہمیں اگر چاہیے تو 56 ممالک ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ آئے دن کوئی نہ کوئی فساد کر آتا ہے، اور جو گائے کا چوری کرنے والا جو ہے اسے ملک نہیں دامن ہو جاتا ہے، وہ وزیر جو ہوتے ہیں جن نے پیسے دیتے ہوئے دکھا رہے ہیں، یہ ترقی تو نہیں، اسلام کے نام پر ہی آتے ہیں۔ آپ دیکھیں اب بینک جو تحریک کری تھی تو وہ جناب ابھی انہوں نے ڈرایا ہوا 20 کو کرنا تھا، اب 20 اپریل پہ لے گئے ہیں، لیکن یہ کرنا کیا جب ان کی باتیں سنی تھی جو بہت ہو گیا، وہ کیا کرتا تھا، کیا کیا چیزیں کو بتاتا تھا، یہ تو ہمارا حال ہے کہ ہم جو ہے حال سب کے سامنے آیا ہے۔ اپنے مفاد کی خاطر بالکل ٹھیک، دوسروں کے جرم سے ڈرتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول سے ان سے نہیں ڈرتے، اور جو قرآن میں حکم دیتا ہے اس طرف نہیں آتے۔ ہم اپنی پارٹیوں کو دعا بخشنے کے لیے ان کی طاقت کو، اگر کوئی مجرم پکڑا جاتا ہے، اگر مجرم پکڑا جاتا ہے تو مولانا فضل الرحمان جن کے دروازے کے اوپر لکڑی کا دروازہ نہیں ہوتا تھا، بوری کے جو وہاں کا ممبر ہے اسے بتایا ٹھیک ہے، 5 ٹوٹی سائیکل ہوتی تھی، اب دیکھیں ہر شہر میں بن گئے، بلاول بن گئے، مریم بن گئے، اور دبئی میں جو ہاؤس ہے۔ ٹھیک ہے احمد بھائی، ٹھیک ہے، آگے آپ کے پوائنٹس آ گئے، بہت شکریہ۔ چلے ٹھیک ہے احمد بھائی، بہت شکریہ احمد بھائی، بہت شکریہ۔ بالکل ایسے ہی، بالکل ایسے ہی۔ ٹھیک ہے احمد بھائی، بہت شکریہ، جزاک اللہ جی، بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ جذبات سے بالکل لوگوں کے جذبات بھرے ہوئے ہیں، بالکل صحیح بات ہے۔ راشد رضوی صاحب
بسم اللہ کنٹینیو. تھی آئین ساز راشد آواز نہیں آ رہی راشد بھائی آپ کی آواز صاف نہیں آ رہی ہے. ہیلو جی جی فرمائیے. نہیں آواز صاف نہیں. جی جی فرمائیے. نہیں آواز ہمیں موصول نہیں ہو پا رہی آپ کی راشد صاحب, آواز آپ کی ہمیں نہیں آ رہی. بات کو آگے بڑھائیں گے. حمدانی صاحب, جو آپ نے بات کی اب اس وقت کے پارٹیاں ہیں بہت ساری ہیں, تو آخر کس درد کی دوا ہے, اس کا کس وجہ سے ہے. تو اس وقت جو مین اسٹریم کے اوپر ہماری جو پارٹیز ہیں ان کی پالیسیز کے حوالے سے کیا کہتے ہیں اس وقت, ان کی کارکردگی کیا ہے, کیونکہ 14 فروری کو احتجاج کی بھی کال دی ہوئی ہے ایک بڑی جماعت نے ہماری. جی ہمیں تو نہیں سمجھ آتی کہ ان کی کیا ان کے اہداف ہیں. اور اب ایک طرف حکومت ہے وہ کہتی ہے کہ یہ اپنے نعروں کے چکر میں, اور ایک طرف وہ پارٹیز ہیں وہ کہتی ہیں کہ حکومت اپنے نعروں کے چکر میں. بھارت دیکھیں نا, جو کچھ بھی ہو, وہ جو بھی ان کے مطالبے ہوں, ہمیں تو یہ سمجھ آتی ہے کہ وہ عوام کے درد کی کوئی بات نہیں کرتا. عوام کی دوا کسی کے پاس نہیں ہے. اسی حکومت کے اتحادی ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ انتہائی تحمل کے ساتھ ہم بات کر رہے ہیں, کوئی کسی سے کوئی غصہ اور وہ نہیں ہے, لیکن آپ دیکھیں کہ حکومت جو ہے اب یو ٹرن کے نام سے معروف ہے, اور اس یو ٹرن پہ وہ افتخار بھی کرتے ہیں. ان کو کوئی یہ بتانے والا نہیں ہے کہ یو ٹرن وہاں پر لیے جاتے ہیں کہ جہاں پر آپ کی اصول نہ ہو. اصولوں سے تو کوئی یو ٹرن نہیں لیتا. اگر کوئی اصولوں سے یو ٹرن لے لے تو وہ خیانت کار ہوتا ہے, اس کو سیاستدان نہیں کہا جاتا. ہمارے یہاں افسوس کے ساتھ ان چیزوں کو کسی اور انداز میں بیان کیا جاتا ہے. یہ آپ اپنے یو ٹرنز پہ بھی جو ہے وہ فخر محسوس کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ اگر آپ کے سامنے دیوار کھڑی ہے تو آپ کو یو ٹرن لینا مناسب ہے. تو بھائی اگر جب آپ آئی کیوں ایسے راستے پہ ہو کہ جس کے سامنے دیوار کھڑی ہے, اس کا مطلب ہے تم نے راستہ دیکھا ہی نہیں, تم سمجھتے نہیں ہو اس راستے کو. اچھا, پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کروانے جس کے آگے دیوار کھڑی ہے. تو اب یہاں پر پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنے کی کوشش کون کر رہا ہے, کون کرتا رہا ہے؟ یہ مضموم مقاصد, اس میں کس کو زیادہ فائدہ ہے؟ کیونکہ یہ تمام چیزیں اس میں سب سے زیادہ فائدہ بیرونی قوتوں کو ہے. میں نے پہلے اشارہ کیا جس کی طرف کہ ہمارے خود اپنے داخلی مفادات کے لیے یہ کام ٹھیک نہیں ہے. ہماری اپنی داخلی سلامتی کے لیے کون ہے کہ جو اپنی قوم کو خود اپنے ہی خلاف کرے؟ آپ دیکھیں کہ اسی حکومت کے اتحادی ہیں, ان کو سب سے بڑا گلہ تو یہی تھا بلوچستان کے اندر کہ آپ ہمارے مسنگ پرسنز کے معاملات جو ہے وہ حل نہیں کر رہے, اور اسی پر وہ ان سے الگ ہو کر دوسری اپوزیشن جماعتوں کو جا کر مل گئے. ہمارے بھی یہی پرابلمز ہیں, لیکن ہمارے بہرحال جو وہاں پر نمائندے موجود ہیں شاید ان کو کوئی اور مسئلات عزیز ہیں, ان کا اب علم نہیں ہے. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جو میں نے اشارہ کیا تھا کہ اصل جو برائی کی جڑ ہے وہ بیرونی ہیجیمنیز ہیں, وہ بیرونی نظریات, بیرونی قوتیں ہیں. جو چیز ہمیں نظر آ رہی ہے وہ تو یہی ہے کہ یہاں پر ہمارے معاشرے کے اندر اگر ہم کھل کے بات کریں تو یہ سعودی ہیجیمنی کو برقرار کرنا چاہتے ہیں. ہمارے معاشرے کے اندر کے جو انتہائی پاک اور پاکیزہ معاشرہ ہے, اس لحاظ سے آپ دیکھیں کہ یہاں پر سب بھائیوں کی طرح زندگی گزارتے ہیں, شیعہ ہوں, سنی ہوں, مسلمان ہوں, غیر مسلمان ہوں, محلوں کے اندر, اپنے اپنے گاؤں دیہاتوں کے اندر
کتنے پیار محبت کے ساتھ جو ہے وہ لوگ زندگی گزارتے ہیں، ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں. ہمارے یہاں ایک دوسرے کی مدد کرنا ایک ویلیو ہے، اور اس کو جو ہے وہ انسانی ہمدردی کے تحت انجام دیا جاتا ہے. لیکن اب جس تہذیب کو لایا جا رہا ہے وہ تہذیب تکفیریت والی تہذیب ہے. اس تہذیب کا ہمارے معاشرے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ سعودیز آ رہے ہیں ہماری یونیورسٹیز کے ساتھ، وہ کلچرل بیس ایگریمنٹ سائن کر رہے ہیں. یہ کون سی تہذیب ہے ہم لا رہے ہیں؟ یہ میں اپنی بات نہیں کر رہا. ابھی کچھ دنوں پہلے ہمارے سابق جو ہے سینٹ کے چیئرمین ہے، ان کا جو ہے وہ ایک میں پڑھ رہا تھا کہ ان کا بیان تھا اسی اخبار کے اندر، کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے ملک کے اندر عرب تہذیب کو جو ہے وہ لاگو کیا جا رہا ہے، تھوپا جا رہا ہے. یہ ان کا اندر ریکارڈ بیان تھا. ہم اگر عرب کنٹریز کے ساتھ اگر ہمارا اگر عرب کنٹریز کے ساتھ ریلیشن بنا بھی رہے ہیں، آگے بڑھ بھی رہے ہیں، تو مقبوضہ کشمیر کی بات کیوں نہیں کرتے؟ وہاں پر مقبول شہید کی برسی منائی جا رہی ہے، پورا کشمیر بند ہے، حالات کشیدہ ہیں، یہ معمول روز کا ہے. اس کے اوپر تو کوئی منظم آواز لابنگ نہیں ہو پاتی. وہاں سے عرب جو ممالک ہے جن کو آپ اپنا دوست کہتے ہیں وہ آپ کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں. تو یہ کس طرح کی خارجہ پالیسی ہے؟ یہ اس کی ہمیں کچھ، وہی میں نے آپ کو عرض کیا کہ اس کی ہمیں کچھ سمجھ نہیں آتی کہ عرب شہزادے یہاں تو شکار کھیلنے آ جاتے ہیں، لیکن جب آپ دیکھیں کہ کشمیر کے معاملے پہ ووٹ دینے کی بات ہوتی ہے تو یہ جو ہے اپنی مصلحتوں کا شکار ہوتے ہیں، اور ہم پھر جو ہے وہ کاسہ گدائی لے کے ان کے سامنے حاضر ہو جاتے ہیں. ہمیں نہیں معلوم کہ یہ کس طرح سے ہمارے ادارے سوچتے ہیں، کس طرح سے لوگ جو ہے وہ پالیسیز بناتے ہیں کہ بھائی آپ کس قیمت پر آخر پھر ہم یہ کہیں کہ نہیں ہم جو ہے وہ کوئی ہم یہ نہیں چاہتے کہ اس قسم کی جو ہے وہ معاشرے کے اندر شدت پسندی ہو. بھائی آپ تو چاہتے ہیں آپ ادھر انگوشت کے اتحام جو ہے وہ دراز ہوگا آپ کی طرف جو ہے وہ آپ ایلیگیشن لگے گا آپ پر. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ اگر ہمارے سابقہ سپہ سالار سعودی عرب میں بیٹھے ہوں تو آیا وہ اس کی ہمارے اوپر جو آیا کوئی تاثیر نہیں ہے؟ تاثیر ہے. تو ہم کس طرح مان لیں کہ ہماری اس مظلومیت کے اندر ان عرب ہیجمنیز کا، ان عرب اداروں کا، ان سعودی ریالوں کا کوئی اثر نہیں ہے؟ ہم تو یہ ماننے کو تیار نہیں ہے. جو چیز ہمیں سمجھ آ رہی ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں نظریاتی طور پر کمزور کیا جا رہا ہے. ملت تشیع کو نظریاتی طور پر کمزور کیا جا رہا ہے. کمائن کے اہل سنت کو نظریاتی طور پر کمزور کیا جا رہا ہے. عرب، خصوصاً سعودی عرب کی جو موجودہ اسٹیبلشمنٹ ہے یا موجودہ جو صورتحال رہی ہے، یہ تو وہ لوگ ہیں کہ یہ تو اہل سنت ان سے ناراض ہیں. آپ دیکھیں کہ نہ روزہ رسول پر ان کو صحیح طریقے سے مسلمانوں کو حاضری دینا جو ہے وہ اجازت دیتے ہیں اس کی. انہوں نے جنتی وکیل کو کس طرح مار کیا ہوا ہے. انہوں نے یہ کون سے اسلام کے جو ہے وہ قائل ہیں؟ آیا ہم جو مزارات پہ زیارت کرنے جاتے ہیں، ہمارے برادران اہل سنت جاتے ہیں، اہل تشیع جاتے ہیں، آیا قبر ائمہ معصومین کے جن کو شیعہ سنی سب، امام سجاد علیہ السلام، امام زین العابدین علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام، حضرت زہرا سلام اللہ، یہ آیا یہ شیعہ ہے؟ یعنی یہ شیعہ شخصیت ہے؟ نہیں، یہ تو اسلامی شخصیت ہے. ان کو تو سارے مسلمان اپنی سر کا تاج سمجھتے ہیں، آنکھوں کے اپنا جو ہے وہ آنکھوں کے اوپر بٹھاتے ہیں. تو اگر مسلمان انہی کی زیارت کے لیے آزاد نہ ہو تو یہ کون سی تہذیب ہے، کون سا تفکر ہے کہ جس کو ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے ملک کے اندر یہ لاگو کرنا چاہتے ہیں؟ تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جتنے بھی مسائل ہیں، خصوصاً یہ مسنگ پرسنز کے حوالے سے مسئلہ ہے، یہ در حقیقت ایک سٹرگل ہے، ایک جو ہے لمبی پلاننگ کے تحت نظریاتی کشتار ہے، ایک لمبی پلاننگ کے تحت نظریاتی قتل و غارت ہے، جہاں پر اہل تشیع کی جسمانی طور پر قتل و غارت کی جا رہی ہے، وہیں پر ان کی نظریاتی قتل و غارت کی جا رہی ہے. آئے روز اس قسم کی کاروائیاں کرنا یہ اس سائیکالوجیکل وار کا حصہ ہے، اس نفسیاتی جنگ کا حصہ ہے، اس سافٹ وار کا حصہ ہے کہ جو ملت تشیع پاکستان کے خلاف شروع کی گئی ہے.
اور اس وار کے اندر کچھ اپنے جو ہے وہ بھی شامل ہیں، کچھ پرائے بھی شامل ہیں، اور ہمیں وہ آپ دیکھیں کہ محب وطن ہونے کا سرٹیفکیٹ کسی شہری کو کسی سے لینے کی ضرورت نہیں ہے، اس پر کوئی دو رائے نہیں ہے۔ کسی ملک کے شہری کو میرے لیے، میں جب تک قائد اعظم کی تصویر نہ لگاؤں محب وطن نہیں ہوں، یہ کون مجھے بتائے گا؟ یہ کوئی نہیں بتائے گا۔ اور جو ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ اس طرح کے محب وطن ہونے کے سرٹیفکیٹس دیں، ان کی اپنے محب وطن ہونے پر شک ہے، اور بہت سی جگہوں پر ان کی محب وطن نہ ہونے پر ثبوت موجود ہیں، جن کی اولادیں جو ہیں وہ دوسرے ممالک کے اندر، جن کے سرمایے دوسرے ممالک، جن کی ساری زندگیاں دوسرے ممالک۔ ابھی کل کی میں خبر دیکھ رہا تھا کہ ہمارے وزیر اعظم کے معاون ہیں، ان کی شہریت امریکہ کی شہریت نکلی ہے۔ تو ہم ان سے محب وطن ہونے کا سرٹیفکیٹ مانگیں گے، یا یہ عوام سے سرٹیفکیٹ مانگیں گے محب وطن ہونے کا؟ لہذا یہ بہت سنگین مسائل ہیں، یعنی اس طرح اسٹیٹ آگے نہیں جانا چاہیے، اس طرح اسٹیٹ کو ماں کا کردار ادا کرنا چاہیے۔ ریاست کے پاس پاور ہوتی ہے، عوام جو ہے وہ اس ریاست کی جو ہے وہ سب کے مساوی سمجھا جاتا۔ اگر عوام کے خلاف کارروائیاں عوام کو اس طرح جو ہے وہ نفرت آمیز نگاہ سے دیکھا جائے گا، تو اس کا کیا بنے گا؟ آئندہ نیکسٹ کیا پالیسی بنے گی اس کی؟ نیکسٹ بالکل صحیح، کیا اس تقبیل ہوگا؟ کچھ علم نہیں۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ راشد رضوی صاحب، آواز آ رہی ہے آپ کو بھائی؟ نہیں، ہمیں آواز موصول نہیں ہو رہی راشد رضوی صاحب آپ کی۔ تو اس وقت جو کشمیر کی جو صورتحال ہے، حمدانی صاحب جو وہاں پر مقبول بٹسی پر مزید جو ہے وہ حالات کشیدہ ہو گئے ہیں، اس حوالے سے مطلب ہم ایک عرصے سے کشمیر، آواز آ رہی ہے میری آپ کو؟ جی آواز آ رہی جی۔ راشد رضوی صاحب، جو آپ اس کے اوپر فلاسفیمی کے مقدمات پہ بات کر رہے تھے کہ پاکستان کا امیج پوری دنیا میں بہت زیادہ خراب ہوتا ہے، اس حوالے سے ایک گروہ ہے جو اندر سرگرم عمل ہے، اس حوالے سے اپنی بات کو ذرا کنٹینیو کریں۔ جی دیکھیں، پوری ایک لابی ہے جو کہ سرگرم عمل ہے اس وقت پاکستان کے اندر، اور وہ سرائیت کر گئی ہے پاکستان کے اداروں کے اندر، حکمرانوں کے اندر، وزارتوں کے اندر، مذہبی امور کی وزارت سرائیت کر گئی ہے، ایون پولیس کے لیول تک، گراؤنڈ لیول تک وہ سرائیت کر گئی ہے۔ ادارے برے نہیں ہیں، ادارے بہت اچھے ہیں، ملک کے ہمارے سر آنکھوں کے اوپر ہیں، اور ہم اداروں سے وفادار ہیں، لیکن اداروں کے اندر اگر کالی بھیڑیں داخل ہو گئی ہیں تو انہیں کالی بھیڑوں کو نکالنا اداروں کے سربراہان کی ذمہ داری ہے، تاکہ پاکستان کی ساکھ کو، اداروں کی ساکھ کو نقصان نہ پہنچے۔ پوری دنیا کے اندر پاکستان جو ہے بدنام ہو رہا ہے، جب بلاسفیمی کے حوالے سے پوری دنیا میں چرچے ہو رہے ہیں کہ اپنے ہی شہریوں کے اوپر بلاسفیمی کے مقدمات پاکستان کی حکومتیں بنا رہی ہیں اور بے دریغ بنا رہی ہیں، اور تکفیری ٹیررسٹ آرگنائزیشنوں کے اجتماعوں کی صورت میں، تھانوں کے گھیراؤں کی صورت کے اندر وہ اپنے عام شہریوں پر بلاسفیمی کے مقدمات بنا رہی ہیں۔ اب دیکھیں، جو انٹرنیشنل ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے، کالعدم سپاہی صحابہ یا لشکر جنگی، ان کے 50 لوگ تھانے پر جمع ہو جائیں یا کسی ٹیلی ویژن چینل کا گھیراؤ ڈالتے ہیں، اور پھر طاقت کی بنیاد کے اوپر، بدماشی کی بنیاد کے اوپر وہ کسی شہری کو یرغمال بنا کر اس پہ بلاسفیمی کے مقدمات بنائے جائیں، تو پھر حکومت کے رٹ کہاں ہے؟ قانون کے رٹ کہاں پر ہے؟ لہٰذا اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر حکمران، وزارتیں اور اگر پولیس جو ہے ان تکفیری دہشت گردوں سے دباؤ کا شکار ہیں، بلیک میل ہو رہی ہیں، پریشرائز ہو رہی ہیں، تو پھر عدالتوں کو پھر آپ دے دیں یہ اختیار۔ عدالت جو ہے وہ فیصلہ کرے گی کہ کس میں بلاسفیمی ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے، اور عدالت کا پھر ایک طریقہ کار ہوتا ہے، وہ دو طرفہ بات سنتی ہے، اس کے بعد فیصلہ کرتی ہے۔ لیکن تھانوں کے اندر تو یہ ہو رہا ہے کہ یک طرفہ ایک گروہ جاتا ہے اور وہ دوسرے گروہ کے اوپر جو ہے، یہ دوسرے فرقے کے خلاف جو ہے وہ ایف آئی آریں جھوٹی کٹوا دیتا ہے، اور ماضی گواہ ہے پاکستان کے اندر کہ پاکستان کے اندر ماضی میں بھی بلاسفیمی کے نام کے اوپر جی راشد صاحب، جی آواز آ رہی ہے؟ ہیلو، جی میں کہہ رہا ہوں خالی تھانوں کا گھیراؤ کرنے سے ہی ایف آئی آر نہیں، ابھی جو سوشل میڈیا پہ پاس تصویریں وائرل ہو رہی ہیں، جی مجھے آواز آ رہی ہے، آپ کچھ پوچھ رہے تھے؟ جی اس میں کچھ پولیس کے افسران کالعدم جماعتوں کے جھنڈے اٹھائے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، ایسی بھی تصویریں سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہوئی ہیں، اس حوالے سے کچھ اطلاع ہے آپ کے پاس؟ جی
जी जी, ये तो बहुत जी जी, ये तो बहुत बड़ा जो है एक सान्या हो गया है इस वक्त कराची के अंदर कि जो पुलिस अफसरान हैं, थानों के इंचार्ज हैं, वो कालादम बैन ऑर्गेनाइजेशन का झंडा लेके उनकी रैलियों के अंदर नाच रहे हैं और सोशल मीडिया के ऊपर वो तस्वीरें वायरल हुई हैं। और अफसोस का मुकाम ये है कि वो अब तक मुअत्तल नहीं हुए हैं और उन्हें नौकरी से बर्खास्त नहीं किया गया। एफएटीएफ की तलवार पाकिस्तान के सर के ऊपर लटक रही है और एफएटीएफ ने जो है कई बार ये कहा है कि इन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशनों को जेल के पीछे होना चाहिए, टेरर फाइनेंसिंग इनकी बंद होना चाहिए। लेकिन जब रियासती इदारे के थानों के एसएचओ जो है वर्दी रैलियों में नाचेंगे तो फिर आम शहरी किस तरीके से महफूज होगा। और खास तौर के ऊपर इनका जो मुखालिफ फिरका है, जो कि शिया फिरका है, वो किस तरीके से अपने आप को महफूज समझ सकता है जब थाना, पुलिस, कचहरी इन तकफीरी ऑर्गेनाइजेशनों के झंडे उठाकर नाचना शुरू कर देगी पाकिस्तान के अंदर। तो इसका तो मतलब ये है कि फिर आपने दीगर कम्युनिटीज को गैर महफूज बना दिया पाकिस्तान के अंदर। फिर तो ये रियासत आपने जो है एक तकफीरी एक तो दहशतगर्दों के दरपर्दा, हवाले कर दिए। एक तरफ इमरान खान साहब जो है तालिबान से जो है मुज़ाकरात करते हैं वजीर आजम हाउस के अंदर। नहीं, यानी एक तो दरपर्दा हिमायत होती है ना, एक हिमायत दरपर्दा होती है और एक आशकाराना होती है। उसमें पुलिस ऑफिसर्स अपनी वर्दियों के साथ कालादम बैंड ऑर्गेनाइजेशन के झंडों के साथ रक्स करते हुए नजर आ रहे हैं। वो दरपर्दा हिमायत नहीं है। अब ये बिल्कुल जाहिरन है। तो इसके ऊपर हमारी तरफ से क्या आवाज उठी, इस हवाले से भी थोड़ी सी अपडेट दे दें। देखें, इस वक्त जो है सबसे बड़ा मिल्लत जाफरिया के साथ जो अलमिया है पाकिस्तान के अंदर, वो ये है कि सियासी तौर के ऊपर यतीम है पाकिस्तान के अंदर मिल्लत जाफरिया। पीडीएम की अपोजिशन की तहरीक चल रही है। फजलुर रहमान साहब जो हैं मुत्तहदा मजलिस अमल के सरबरा भी हैं और पीडीएम के चेयरमैन भी हैं, लेकिन उन्होंने जो मुत्तहदा मजलिस अमल में जो उनकी इत्तेहादी जमात है, उन्होंने अपोजिशन की तहरीक के अंदर उन्हें अपने साथ शामिल नहीं किया। दूसरी तरफ आप देखें, इमरान खान साहब की जो इत्तेहादी जमात है, इमरान खान साहब हजारा शिया जो थे वो 11 जनाजे रख के 7 दिन तक धरने देकर बैठे रहे। लेकिन वो इत्तेहादी जमात जो कि तमाम शिया आबादियों से अपने कैंडिडेट बिठाती रही है पीटीआई के हिमायत के अंदर, वो इमरान खान साहब को उन 7 दिन में से एक दिन भी जो है उन जनाजों की नमाज जनाजा में ताजियत के लिए नहीं ले जा सकी। तो ये सियासी यतीमी का ये हाल है। गिलगित बल्तिस्तान एक शिया सूबा है जिसमें 24 सीटें जो हैं, अभी इलेक्शन गुजरा है कुछ माह कबल, 24 सीटों में से 2 टिकट आपने लिए, 22 टिकट 24 में से जो है आपने हुक्मरान जमात को दे दिए। मेरे भाई, जहां आपका सूबा है, जहां आप जिस सूबे में आपकी अक्सरियत है गिलगित बल्तिस्तान में, वहां पर 22 टिकट आपको लेने चाहिए, 2 टिकट जो है किसी और को देने चाहिए। जहां आपकी अक्सरियत है वहां पर 2 टिकट आप ले रहे हैं, 22 टिकट जो है आप किसी और को दे रहे हैं। अपने हाथों से आप जो है अपनी सूबे की हुकूमत जो है किसी और के हवाले कर रहे हैं और फिर उसके बाद रोते हैं कि हमारे साथ इंसाफ नहीं मिला, हमें हुकूक नहीं मिले, डाली जाती हैं कि हम पे ब्लास्फेमी के मुकदमात हो गए। तो आपने तो ना अपोजिशन में खड़े हुए हैं, ना हुकूमत के अंदर आप खड़े हुए हैं। इमरान खान साहब ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं तो अपने इत्तेहादी शिया जमात को साथ नहीं बिठाते। अपोजिशन जमात अगर कोई ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बिठाती है तो अपनी इत्तेहादी जमात को नहीं बिठाती है। तो ये तो सियासी यतीम है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मिल्लत जाफरिया। इस वक्त तो हर आजादार अपनी मदद आपके तहत जो है अपनी बका की जंग लड़ रहा है, जिसके ऊपर कोई मुकदमा बन रहा है ब्लास्फेमी का, जो टारगेट किलिंग हो रही है, जो शिया मिसिंग हो रहा है, वो फैमिलीज दाखिल कर रही है अपनी मदद आपके तहत, वो जदोजहद कर रही है, अपनी बका की जंग लड़ रही है इस वक्त। कौमी लिहाज से तो सियासी तौर के ऊपर तो इस वक्त यतीम है ये मिल्लत जाफरिया। लेकिन जो है ये हुकूमत की भी जो है भारी एक जिम्मेदारी आयद होती है कि वो इस तरीके से किसी कम्युनिटी को दीवार से नहीं लगा सकती है, और अगर वो दीवार से लगाने की कोशिश करेगी तो ये इंतहाई काबिल मुजम्मत अमल है ये। और सारा जो है दुनिया के अंदर पाकिस्तान का जो है तमाशा बन रहा है। आप जिस तरीके से जुल्म करेंगे उसके बाद फिर जो होता है फिर उस कौम। जी बिल्कुल ठीक, कॉलर को भी शामिल करो जी। सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह। अलैकुम सलाम रहमतुल्लाह। आपके मेहमानों से वो उस पर थोड़ी सी रोशनी डाले हैं, लेकिन मसला ये है पाकिस्तान का जब तक नहीं होगी, कितनी भी जमातें होंगी या एनजीओ होंगी, इनकी जो फॉरन फंडिंग होती है, जब इसका बीत जाता है वो अपनी पिता के अपने बच्चों तक लोग देकर समूह आ जाता है, वो ब्लॉक करता है, लोगों को मारता है। और ये तमाशे शुरू हुए, कभी तरीके निकाह वाले आ गए, कभी फजल रहमान आके ले रहे हैं, कभी हमारे यहाँ टिकिया भाई वो भी यही काम करते
दूं गया, लेकिन उन्होंने नहीं माना। उन्होंने पूरे इसको शिया बनाकर पूरे मुल्क के अंदर प्रोटेस्ट कराए, और जब ईरान से कॉल आई उन्होंने उनको सलाम को जवाब दिया। नहीं, उनको शिया एक सेकंड अली साहब, शिया इशू बनाया नहीं था, वो शिया इशू था। उन्होंने मच में उन लोगों को ही मारा था जो शिया थे, बाकियों को छोड़ दिया था। अगर वो बिला दरेक सबको मारते तो फिर हम वहां पर उसको मिल्लत तशय्युअ के कत्लेआम से ताबिर न करते। नहीं, मैं बात करने का मकसद ये था कि आपने उसको अदालत हुआ, उससे आसान से उससे बात दुरुस्त हुआ, फर्क उसके साथ चली गया, उस बात से टाइम करता और उनको साथ देना लेकिन ये तमाम आपको अपनी हुकूमत से करनी चाहिए, बजाय कि आप बाहर से कॉल करें तो नहीं, बाहर से जो कॉल की थी सियासी कॉल नहीं थी। हमारे ये एक मर्जियत का सिस्टम है, और अगर वहां से वो हुक्म मजहबी एतबार से देते हैं, उसकी कोई सरहदें नहीं होती, वो किसी मुल्क के उमूर में मदाखलत भी नहीं करते। वो एक शरई हुक्म था, एक फिक़ही हुक्म था, उसको इसलिए माना गया, ना कि उसको सियासी हुक्म समझ के या नहीं, वजीर बैठे क्या रहे वहां कर, वजीर जाकर कह रहा है कि जी आप इमरान खान आ जाते हैं, आप क्या देंगे? मत नहीं तो आप बात हक पर जो मबनी है वो करें ना फिर। नहीं, देखिए शिया इशू तो था ना, शिया इशू तो था। देखें, अगर मच में सबको मारा जाता तो हम ना कहते। फॉरेन फंडिंग तो सब कह रहे हैं, दुनिया कह रही है कि सऊदीया कर रहा है, गली गली पे चप्पे चप्पे पे मदरसे खोले हुए हैं। नहीं, हम तो कह रहे हैं कि दहशत गर्दी के लिए जहां की भी फंडिंग आए आप हाथ डालें। हम कब कह रहे हैं कि आप ईरान की छोड़ दें, फला की छोड़ दें। बिल्कुल सही बात। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बात आपकी बहुत सारी बातें दुरुस्त हैं, और जहां फॉरेन फंडिंग का मसला है तो मुल्की इदारों की जिम्मेदारी है ना कि वो उसके ऊपर चेक लगाएं, उसको रोकें। एक आम आदमी सड़क के ऊपर डंडा लेके तो नहीं आ जाएगा, या फर्द वाहिद का काम नहीं है कि वो रोके। हाँ, आवाज उठाई जा सकती है सोशल मीडिया के ऊपर, मीडिया के प्लेटफॉर्म से आवाज उठाना एक सहाफी का काम है, अवामी राय है, मगर रोकना उसका इदारों का काम है। एक कॉलर और है हमारे साथ। सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह। जी 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 जी, लिबिया का भी नाम लिया उन्होंने, लिबिया। ठीक है, ठीक है।
बिल्कुल ठीक है। ठीक है जी अहमद साहब, आगे पॉइंट आपके। ठीक ठीक है, ठीक है अहमद साहब, आगे पॉइंट आपके। ठीक ठीक है जनाब यारी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। हमदानी साहब आपकी तरफ आता हूँ। राशिद साहब, मिसिंग पर्संस के मामले पे दोबारा से लोगों की गिरफ्तारियां जो है वो शुरू हो गई। इस हवाले से क्या कहेंगे? कॉलर को मैं और ले लूँ, एक कॉलर को शामिल कर लूँ। सलाम अलैकुम रहमतुल्लाह, मुख्तसर कॉल लूंगा जी। अलैकुम सलाम वाला अली मदद साहब, बिस्मिल्लाह जी। पहले तो मैं आपका शुक्र अल्लाह ताला आपकी तौफीकात में इजाफा फरमाए कि आज की ठीक है आपको पूरी दुनिया में नजर रखती है, लेकिन आपने हमारे कायद हमारे मौसम बबूल बख्श शहीद का नाम लिया और बात की। और किबला साहब देखिए, मैं अल्लाह ताला से दुआ है कि पाक परवरदिगार आपकी तौफीकात में इजाफा फरमाए। एक सवाल रखूंगा, किबला साहब की खिदमत में भी और राशिद साहब की खिदमत में। जिस तरह राशिद साहब कह रहे हैं कि पाकिस्तान, पहली तो बात यह है कि पाकिस्तानी लिहाज से ये पाकिस्तान का सूबा नहीं है, तो पाकिस्तान के 4 सूबे हैं। तो पहली तो बात किया, जिस तरह आपने कहा है ना कि सियासी यदीम है, तो ये हम भी देख रहे हैं कि पूरे पाकिस्तान के अंदर पिंडी इस्लामाबाद से लेके कराची हैदराबाद तक तमाम उलमाए फरीद पर FIR काटी जा रही है सिर्फ बजावट पढ़ने के। तो जाहिर सी बात है, आप सियासी यदीम है, आपके लीडरान, आपके जो गवर्नमेंट में बैठे हुए जिनकी सपोर्ट करते हैं, उनका भी कसूर है। लेकिन इस आवाम को चाहिए कि उनके गरीबान पकड़े कि भाई हम आपको वोट देते हैं, हमारी एक पहचान है, सोच है। अगर ये सोच खत्म कर दी जाए पाकिस्तान के अंदर कि आप मजाक नहीं पढ़ सकते, आप हुसैन का नाम, तो फिर ये निजाम शाही निजाम हो गया ना सऊदी अरब का, जो यहाँ वहाँ कुछ भी आप नहीं कर सकते, जो करते हैं बदल कर दिया जाता है। तो पाकिस्तान के हवाले से रियासत पाकिस्तान के अंदर मैंने आज तक कोई ऐसा बंदा नहीं देखा जो पाकिस्तान की रियासत और अवाम के लिए कौन सी रियासत की बात करते हैं कि जिस रियासत के अंदर अपने सूबे नहीं संभाले जाते, तो वो तो इमरान खान साहब तो उन जनाजों में नहीं जा सके। और 5 फरवरी का ड्रामा झूठा बकवास, वो उन्हें हमारी रियासत के अंदर जाके मुख्तलिफ की बातें किसने भेजा था, ये भी बात को सोचना चाहिए। तो ये बातें जो है ना, ये आज मीडिया में दो रहे हैं, मुफ्ती भाई ये सारी सामने आ जाती है। लेकिन जहाँ जुल्म हो वहाँ आवाज बुलंद होनी चाहिए ना। जहाँ आप देखते हैं कि कोई बड़ा है या कोई जर्नैल है या कोई एमपी का बंदा है, वहाँ आपकी सबकी दुकानें बंद हो जाती है। या गरीब के लिए तो कोई भी बात नहीं निकलता। ठीक है शाह साहब, बहुत है। तो दुआओं की याद से बहुत दुआ है कि पाक परवरदिगार रियासत पाकिस्तान में एक अच्छा आदमी आए। तो जो मतलब जिस तरह किबला साहब ने बात की, बड़ी जबरदस्त बात की, यही सोच कहनी आदत मोहम्मद अली जिन्ना की कि पाकिस्तान के अंदर हर मजहब को आजादी है। बिल्कुल ठीक, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत तेजी के साथ हम जो है वो आगे बढ़ रहे हैं और टाइम हमारे पास कम रहता जा रहा है। रिजवी साहब, क्या हुआ? दोबारा से लोगों को उठाया जा रहा है, इस तरह की भी इत्तलात मिली है हमें। जी राशिद रिजवी साहब। जी हाँ, दोबारा से एक बार फिर शिया मिसिंग पर्सन जो है होना शुरू हो गए हैं पाकिस्तान के अंदर। पिछले 1 हफ्ते के अंदर फिर दोबारा से 3 शिया नौजवान उठाकर जबरी गुमशुदा कर दिए गए हैं। उनकी फैमिलीज ने राब्ते किए हैं हमसे और उनकी पिटीशन हाई कोर्ट में हमने हाई कोर्ट शिया मिसिंग पर्सन की, और पिछले 1 हफ्ते में शिया मिसिंग पर्सन फिर जबरी गुमशुदा हुए हैं। बिल्कुल ठीक। मीसम हमदानी साहब, जो अभी मामलात हो रहे हैं, जिस तरह से आपने कहा कि एक तरफ एक कॉलर हमारे साथ है, उनको भी शामिल कर लें, एक कॉलर को भी शामिल कर लें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जी एक सेकंड कॉल। जी अलैकुम सलाम रहमतुल्लाह।
بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے، یہ بس ہم یہی ریکویسٹ کر رہے ہیں بات. بہت شکریہ. علیکم السلام، بہت شکریہ، جزاک اللہ. جی میر صاحب ہمدانی صاحب آپ کی طرف جاؤں گا. گریز صاحب آتا ہوں ابھی میں آپ کے پاس. جو اس وقت سچویشن ہے، جس طرح آپ نے تمام چیزوں کو بتایا، آپ کے سامنے ساری باتیں ہوئی، یہ سب چیزیں ہیں، اور اس میں ہمارا رول اس وقت خاطر خواہ وہ نظر نہیں آ رہا. تو اس حوالے سے اس سے قوم میں مزید مایوسی بڑھنے کے خدشات جنم لے سکتے ہیں. کیا دیکھ رہے ہیں آپ مستقبل میں اس وقت؟ جی میں اب کے بعد کالر حضرات کی گفتگو نہیں سن سکا، مجھے آواز جو ہے وہ صحیح طریقے سے نہیں آ رہی تھی. تھوڑا سا مجھے اندازہ ہوا شاید ایک دفعہ کوئٹہ کے حوالے سے کچھ ایسی بات ہوئی تھی، بھارت خصوصاً اس تشییع جنازے کے حوالے سے کہ جو تدفین ہوئی جنازوں کی، اب اور پتہ کیا بات ہوئی میں نہیں سن سکا. تو اس میں دیکھیں ایک بہرحال کچھ اور جگہوں سے بھی یہ سننے میں آ رہا تھا یوں کہ اس کو ایک بیرونی مداخلت کے طور پر سمجھا گیا کہ ایک باعث فتویٰ آتا ہے اور وہ لوگ کہ جو کتنے دنوں سے بیٹھے ہوئے تھے اپنے عزیزوں کو دفنا نہیں رہے تھے، انہوں نے فوراً دفنا دیا. اگر یہ بات صحیح بھی ہو کہ وہ اسی وجہ سے یہ کام ہوا ہو، تو یہ بجائے اس کے کہ اس کو ہم مداخلت کا نام دیں، بلکہ اس کو ایک ہم جو ہے وہ اپرچونٹی کا نام دے سکتے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ یہ بالآخر ہمارے پاس الحمدللہ ایک ایسا طریقہ موجود ہے کہ عوام ہماری متدین ہے، وہ اپنے علماء سے اپنے مراجع کے احکامات پر، ان کی جو ہے وہ تعلیمات پر ان سے اپنی مسائل کے حل کے لیے پوچھتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں، اور یہ ڈیڈ لاک سے نکالتا ہے چیزوں کو. آپ دیکھیں کہ اگر جس طرح ڈیڈ لاک ایک بن چکا تھا تو الحمدللہ وہ ایک اچھا راستہ اس میں سامنے آیا کہ بالآخر اس مسئلے کو جو ہے وہ حل کیا گیا. اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس کو بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں اس کو وہ اس طرح کی رنگ دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کو کہتے ہیں کہ بیرونی مداخلت ہے، جبکہ ایسا نہیں ہوتا. آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں پاکستان کے اندر بہت سی اقوام موجود ہیں، بہت سے مسالک موجود ہیں اور ان کے بہت سے مراکز ہیں. اگر آپ دیکھیں کہ مثلا مصر میں جامعۃ مصر جو ہے وہ اگر کوئی فتویٰ دیتی ہے یا کوئی شرعی حکم بیان کرتی ہے تو ہمارے وہ برادران جو مصر سے جو ہے وہ اپنی رہنمائی لیتے ہیں دینی، وہ اس کو مانتے ہیں، اس کو کوئی بیرونی مداخلت نہیں کہتا، وہ ان کی دینی مسائل کا حل. یا آپ دیکھیں کہ ہمارے یہاں ہر آئے روز جو ہے وہ کچھ عرصے کے بعد امام کعبہ تشریف لاتے ہیں، مختلف علاقوں میں جاتے ہیں. اب اس امام کعبہ کا وہاں پر آنا، لوگ بڑے فخر کے ساتھ ان کی دعوتیں کرتے ہیں، ان کو بلاتے ہیں، ان سے ملتے ہیں، ایک عقیدت کا اظہار کرتے ہیں. تو اس کو کوئی بیرونی مداخلت نہیں کہتا، اگرچہ جو ہے وہ باہر سے سعودیہ سے وہ آتے ہیں یا دوسرے ممالک سے آتے ہیں، یا ہمارے ہاں اپنے مثلا ہمارے یہاں کمیونٹی ہے کہ جن کے امام بھی جو ہے وہ باہر دوسرے ممالک میں موجود ہیں، ان کا ایک نظام ہے اپنا عقیدتی، ان کی بہت سی جو ہے وہ آپ اس کو کہہ لیں ادارے موجود ہیں، ان کی جو ہے وہ تعلیمی بورڈز ہیں. اب ان کو کوئی مداخلت نہیں کہتا کیونکہ یہ مداخلت نہیں ہے، یہ ایک عوام کا رہن سہن ہے، ان کا ایک عقیدہ ہے. اب آپ اس کی زندگی بھارت، یہ میں نے کہا کہ اس کی میں توضیح تھوڑی سی دے دوں کہ اس کو کوئی بھی مداخلت نہیں کہتا. اور دوسری چیز جو ہے جو میری اطلاعات کے مطابق ہے وہ یہ ہے کہ اب تک وہ لیٹر بھی مجھے جہاں تک بعد میں پتہ چلا، یعنی دیکھنے کو ملا اخبارات کے اندر، کہ وہ جو فتویٰ آپ کہہ لیں یا لیٹر کہہ لیں جو آیا تھا وہ بھی ہمارے اندر سے درخواست کی صورت میں آیا تھا، یعنی پاکستان سے اس چیز کی درخواست کی گئی تھی. اب چاہے وہ علماء نے وہاں سے کی یا چاہے حکومتی اداروں نے کی، جس نے بھی کی، حکم شرعی معلوم کرنے کی حکم شرعی دریافت کیا گیا. تو بھارت حکم شرعی دریافت کیا گیا. مسئلہ یہ کہ بھائی ان کا حل کیا ہے ان چیزوں کا، اب ان چیزوں کو کیسے درست کیا جائے. اصل حل تو ان کا یہ ہے کہ بالآخر خود ریاست کو اور حکومت کو سوچنا پڑے گا. ہم بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ خود ان کو سوچنا پڑے گا کیونکہ پاور بالآخر ان کے پاس ہے. اور تاریخ میں آپ دیکھیں، ابھی ہمارے بھائی بھی جو ہے وہ بات کر رہے تھے جو ہمارے خلاف، نوجوانوں کے خلاف جو کیسز بن رہے فلانے، آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ رہے ہیں، خصوصاً ملت تشیع کے حوالے سے. ملت تشیع کا اگر پاکستان بنانے میں
کوئی کردار رہا ہے تو وہ ملت تشیع کا پیسہ لگا ہے پاکستان بنانے میں، خون لگا ہے، پسینہ لگا ہے. آج تک پوری تاریخ پاکستان کے اندر کوئی ایک بھی وزارت نہیں جان کہ ملت تشیع اپنے اسٹیٹ کے خلاف کوئی کارروائی انجام دی ہو یا اپنی اسٹیٹ کے خلاف کوئی موقف لیا ہو. یہ میں اس حوالے سے نہیں کہہ رہا کہ جو ہے وہ کوئی ہم اپنی محافظہ کارانہ پالیسی یا ہم وہ کہ نہیں، ہمیں ضرورت نہیں ہے اس چیز کی. اصل ایسی کوئی چیز فکر موجود نہیں رہی، جبکہ مد مقابل میں کتنے لشکر موجود ہیں، کتنی ایسی تنظیمیں موجود ہیں، کتنے گروہ موجود ہیں جو ابھی تک اللہ اعلان اسٹیٹ کے خلاف لڑ رہے ہیں. تو اب اس ایسے موقع کے اوپر آپ دیکھیں کہ ملت تشیع پاکستان فائنانس پالیسی کے تحت اگر یہ بھی کیا جائے تو یہ ظلم ہے. اور اس کا تو اب اس کا حل کیا ہے؟ میں نے عرض کی کہ حل تو یہ ہے کہ خود اسٹیٹ آئے، خود حکومت آئے، حکومتی ادارے آئیں، وہ آ کر اس کو ریویو کریں اپنے اس رویے کو اور اس کو قانونی انداز میں لے کر آئے. یہ غیر قانونی ہے، جس کو ہماری عدالتیں کہہ چکی ہیں کہ یہ غیر قانونی ہے. دوسرا یہ ہے کہ خود قوم کو چاہیے کہ میں نے پہلے بھی الفاظ کیا تھا کہ ہمارے پاس قومی سیٹ اپ ہونا چاہیے. ہمارا کوئی بھی ابھی ایسا قومی سیٹ اپ نہیں موجود. ہمارے پاس قومی سیٹ اپ کم از کم کوئی قومی کاؤنسلنگ کمیٹی ہونی چاہیے، قومی شورا ہونی چاہیے، کوئی مشاورتی چیز ہونی چاہیے جہاں پر مشکلات ہوں، وہاں پر بہترین انداز میں اس کے بارے میں فیصلے کیے جائیں کہ کس طرح اس کو آگے لے کر چلنا ہے اور مسائل کو حل کرنا ہے. مسائل کو حل کرنا ہے. ایک مختصر سی کال لوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. علیکم السلام. جی 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 فرمائیے میرے بھائی، فرمائیے. اذان ہمارے کیا سے اذان خود ہوتی ہے، اذان خود نشر کی جاتی ہے، تو کیسے ہو سکتا ہے کہ اذان کے ٹائم پہ، کیونکہ مختلف علاقوں میں نمازوں کے اذانوں کے مختلف اوقات ہیں. ہم لندن کے ہم کیپٹل کو فالو کریں گے. لندن کی اذان کو خود نشر ہوتی ہے اور لندن کا اگر اذان لندن کے اذان کے ٹائم. جی جی میں یہی آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ اذان کا وقت فالو کیا جاتا ہے اور اذان نشر کی جاتی ہے لندن کے ٹائم سے کی جائے گی. اگر تمام ہی شہروں کو فالو کیا جائے تو کیا ہم 24 گھنٹے اذان ہی چلاتے رہیں گے؟ ہم اپنے کیپٹل کو فالو کریں گے نا. نہیں میں مائنڈ نہیں کر رہا ہوں، میں تو حق بات کہہ رہا ہوں. لندن کے ٹائم پر ہی تو اذان چلا رہے ہیں حضور. آپ دوبارہ سے دیکھیے گا، مغالطہ ہوا آپ کو. بہت شکریہ. راشد رضوی صاحب صرف 1 منٹ میرے پاس تھوڑی سی اپڈیٹ دے دیں اگر آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے. کتنے لوگوں کو دوبارہ سے اٹھا لیا گیا ہے؟ صرف 1 منٹ رہ گیا. جی ابھی ایک ہفتے میں 3 شیعہ مسنگ پرسن اٹھائیں اور جن کی آئینی پیٹیشن ہم نے ہائی کورٹ کے اندر داخل کر دی ہے اور سوشل میڈیا کے اوپر بھی ان کے لیے آواز بلند کی جا رہی ہے. پھر دوبارہ سے یہ نیا سلسلہ شروع ہوا ہے جو کہ غیر آئینی ہے اور غیر قانونی ہے. کسی نے کوئی جرم کیا ہے تو عدالتوں کے اندر پیش کیا جائے اور انشاءاللہ تعالی ہماری جدوجہد جاری رہے گی جب تک کہ جبری گمشدگیاں ختم نہیں ہوتی ہیں پاکستان سے. نہ صرف یہ بلکہ جو بلاسفیمی کے بے دریغ مقدمات قائم کیے گئے، ہم کوشش کر رہے ہیں اس کے طریقہ کار کو بھی آئینی طور کے اوپر کسی طرح تبدیل کریں. پارلیمنٹیرینوں سے ہم ملاقاتیں کریں گے اور وہاں پر ہم ریزولیوشن پیش کرانے کی کوشش کریں گے پارلیمنٹ کے اندر. نہ صرف یہ بلکہ ہم جو ہے چیف جسٹس آف پاکستان کو بھی لیٹر لکھیں گے کہ اس طریقے سے کمیونٹی کو ٹارگٹ اور نشانہ بنایا جا رہا ہے اور اس کے طریقہ کار کو تبدیل کرنے کے لیے ڈائریکشنز اور آرڈرز جو ہے دیے جائیں پولیس افسران کو تاکہ وہ اس طریقے سے شیعہ کمیونٹی کو دشمنی کا نشانہ نہ بنائے پاکستان میں. شکریہ. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. بہت شکر گزار ہیں چیئرمین شیعہ مسنگ پرسن جناب ایڈوکیٹ راشد رضوی صاحب آپ کے، حجت الاسلام آغا سید مصر حمدانی صاحب آپ کے. آپ نے قوم سے ہمیں جوائن کیا اور ملت تشیع کے جو دیرینہ مسائل ہیں اور
اس سے پوری پاکستان کی کمیونٹی جو ہے وہ متاثر ہوتی ہے، تمام ہی مذہب و ملت کے اندر اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں، معاشی لحاظ سے، اقتصادی حوالے سے، ہر حساب سے جو ہے وہ نقصانات جو ہے وہ ہوتے ہیں۔ ان تمام چیزوں کو ایک ریویو کیا ہمارے ساتھ، اپنی قیمتی آراء جو ہے ہمارے ناظرین کی اذان عالیہ تک منتقل کیا۔ میں دونوں مہمانوں کے انتہائی مشکور و ممنون، جزاک اللہ۔ آپ کا بھی شکریہ، بہت شکریہ۔ جی ناظرین، ہمارے پروگرام کا ٹائم جو ہے وہ تمام ہو گیا، اور انشاءاللہ جو بھی آنے والے حالات ہیں اس میں اس پلیٹ فارم بہت سے بہت جو ہے شکریہ، وہ آپ تھینک یو۔ کو جو ہے وہ اپڈیٹس دی جاتی رہیں گی۔ جو بھی امت مسلمہ کے اندر تیزی کے ساتھ تبدیل ہوتی ہوئی صورتحال ہے، اس کے اوپر گہری نگاہ رکھتے ہوئے مختلف ممالک کے ساتھ جو تجزیہ نگار ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں، ان کی قیمتی آراء سے آپ کو مستفید کیا جائے گا انشاءاللہ۔ اس وقت ہم آپ کی خدمت سے اجازت چاہتے ہیں۔ ہماری اور آپ کی ملاقات انشاءاللہ کل جمعے ٹائم